अनकही अनसुनी कहानियाँ जानिए काज न्यूज़ के संग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमान किंगानी और आप देख रहे हैं काज टीवी न्यूज़। मुल्क में इलेक्शन के तैयारियां और जो जलसे जुलूस हैं वो तो ज़ोर शोर से शुरू हो गए हैं, क्योंकि बाकी तो तकरीबन 2-3 दिन बचे हैं इलेक्शन में। 8 फरवरी को इलेक्शन है, आज 5 फरवरी है। तो ज़ाहिर है कि जो उम्मीदवार हैं, जो सियासी जमायतें हैं, वो अपने अपने अंदाज में फतह हासिल करने के लिए, जीतने के लिए ज़ोर शोर से अपने मंशूर को आवाम तक, आम लोगों को, वोटर तक पहुंचाने में हर किस्म के ज़रा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पंजाब में पीपल्स पार्टी। वैसे तो हम ये तय है या तकरीबन मेरे ख्याल में 8/2013 के बाद जो पीपल्स पार्टी जैसे रिड्यूस हुई थी पंजाब में, तो और नहीं तो हल्के वहाँ कितनी जीत करती है। हल्कों का कहना है कि पीपल्स पार्टी जितना भी जोर लगाए 10 से 15 सीटें वो हासिल करेगी। ये ख्याल है जो तजिया निगार है, ये जो इलेक्शन और इस सारे मामले पर नज़र रखे बैठे हैं, उनका ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी जगह पे मुतहरिक बने हैं। उसने ना सिर्फ पंजाब में बड़े बड़े जलसे किए हैं, बल्कि केपी के और बलूचिस्तान में भी उसने बड़े जलसे किए हैं। और एक जो जमूद था, उसको पीपल्स पार्टी जहाँ ब्लॉक हो गई थी, एक अंदाज में ये समझें कि ब्लॉक हो गई थी, बंद हो गई थी, एक कोने में जा रुकी थी, सिर्फ सिंध तक महदूद हो गई थी। बिलावल भुट्टो ने अपने एनर्जेटिक अंदाज में या जो खिताबियात जो अंदाज़े ज़ोरदार खिताब और खुसूसन नवाज लीग के खिलाफ जिस अंदाज में जो जारहाना अंदाज में बातें कर रहा है, तो वो उस हवाले से उसने और कुछ किया है नहीं किया। फतह कितनी हासिल करता है, जीतता है, कितनी सीटें हासिल करता है, कितनी नशस्तें उसको पले पड़ती हैं, ये एक अलग बात है, जिसके ज़ाहिर है जो सियासत पे और इलेक्शनी सियासत पे नज़र रखे बैठे हैं, उनके राय है कि बिलावल भुट्टो जरदारी या पीपल्स पार्टी पंजाब में 10 से 15 बढ़ा दे 20 सीटें नशस्तें हासिल कर सकती है। ये बढ़ा के बात कर रहा हूँ, या मतलब वो बढ़ा चढ़ा कर। लेकिन वो पिछली मरतबा 7 थी, तो 6-8 और भी 15-16, लेकिन हम उसको 20 कर लेते हैं। तो जबकि पीपल्स पार्टी की यह दावा है कि वो अपनी सादी अक्सरियत वज़ीर आज़म बनाने के हवाले से इतनी नशस्तें सिंध और पंजाब में से इतनी नशस्तें हासिल करेगा, पीपल्स पार्टी हासिल कर लेगी कि उसको हुकूमत बनाने में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने खुद अंदाज में और किसी आज़ाद उम्मीदवार या छोटी मोटी दीगर जमातों से इलाहाक बनाकर बन सकते हैं, लेकिन नवाज लीग या पीटीआई या दीगर इनसे किसी से भी इताद नहीं करेंगे। इस हवाले से एक राय ये भी सामने आई है कि पीपल्स पार्टी का ये अपनी जगह पे पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो जरदारी का ये बयान बहुत अच्छा है और रवायत से हटकर है कि भाई हम नौजवान क़यादत को आगे लाएंगे और रवायती सियासत मुखालिफ जैसे मुखालिफ के पे कुछ हो ना हो, उस पर बड़े इल्ज़ामात, उसको पकड़ना धकड़ना, सियासी दुश्मनी जो होती हैं, मतलब ज़ाती दुश्मनी तक चले जाते हैं, गिरफ्तारियाँ, डंडे, मार पीट, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात। वो जो एक की हुकूमत आती है, दूसरा जेलों में होते है, दूसरी पार्टी की हुकूमत, तीसरी जमात जो है वो उसके जद में आती है और जेलों में होती है, मुख्तलिफ अजाबों में होती है। तो ये पीपल्स पार्टी का पहला ये है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी या 1-2 सीटें ऐसी नशस्तें ऐसी होगी कि नहीं, बाकी तो वही बटेरे हैं, वही चौधरी है या वही है जो पिछले 15-20 सालों से एक ही खानदान है। जो रवायत है पीपल्स पार्टी की, या मतलब ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का मामला नहीं है। वैसे तो हम आज की फोकस पीपल्स पार्टी पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी की दावा है कि वो एक नैरेटिव उन्होंने जो बनाया हुआ है कि भाई हम अपनी हुकूमत बनाएंगे और किसी के साथ नहीं करेंगे। और खुसूसन वो जो नारा है, ये तो मैं उसको नारा कर रहा हूँ क्योंकि उनका कहना, हमारा वज़ीर आज़म इतना, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये कहना है कि उसे वज़ीर आज़म बनाया जाए तो वो सियासी कैदियों को रिहा करेगा। वो एक दिन भी किसी भी
کسی بھی سیاسی پارٹی یا جماعت کا کارکن ہوگا وہ اس کو جیل میں رہنے نہیں دے گا، وہ انہیں آزاد کروا دے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ملک میں یا پاکستان کی جو تاریخ میں ہم نظر گھماتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس سے ممکن ہی نہیں ہے کہ وزیر اعظم ایک اتنا بااثر یا طاقتور ہو جو جسے چاہے چھڑا سکے، جسے چاہے، یا ایسے کہیں کہ عدالتیں یا دوسرے اس کو سزا دے اور وزیر اعظم جائے اس کے لاک اپ کا جو دروازہ کھول لے اور اس کو باہر نکال لے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے اس نعرے اور نظریے کے پیچھے صرف ایک بات ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا یہ نعرہ ہے، یا اپنا بلاول بھٹو زرداری کا یہ جو نعرہ ہے، اس کے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو اٹیک کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں کہ 300 یونٹ فری ناممکن ہے۔ یہ ہمارے ادارے جو کہہ رہے ہیں، جو ہمارے جو ماہرین جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آئی ایم ایف اور دیگر جو ڈونر ادارے ہیں جو قرضے دیتے ہیں، جو ان کے جو شرائط پہ یہ ملک چل رہا ہے، 300 یونٹ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو دے سکیں، یہ چھوڑ سکے، رعایت مفت کر سکے، اور کیونکہ 27-28 ارب ڈالر کا خسارہ چل رہا ہے بجلی کی مد میں، تو اتنی بڑی جو رقم ہے وہ اس کے باوجود 300 یونٹ فری کر سکے، مفت دے سکے عوام کو۔ یہ مطلب یہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ سارے جو نعرے ہیں، اسی طرح پیپلز پارٹی کا یہ نعرہ بھی، بلاول بھٹو زرداری کا یہ نعرہ بھی ایک الیکشن کا منشور کا نعرہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہوگا کہ وہ سیاسی کارکنان کو آزاد کرے۔ ویسے تو وہ جو تقریباً پچھلے ایک عرصے سے 13 کے الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کا پنجاب میں جانا ممکن ہی نہیں تھا، جس انداز میں ہو رہا تھا ایک محدود ہو گئی تھی، تو اب اس نے یہ مختلف، خاص طور پہ جو حلقہ 227 ہے اپنا جو لاہور والا، جہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا الیکشن لڑ رہے ہیں، وہاں عطا طاہر صاحب اس کے مقابلے میں کہا یہ جا رہا ہے، کل پرسوں ایک معاملہ بھی سامنے آیا تھا کہ عطا طاہر نے کسی 2-4 بندوں کو پکڑ کے وہ ان کو پولیس تک پہنچایا ہے، اور وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو انہوں نے جو اپنے پیسے دے کر ان کے کارڈ اور حلفیہ بیان قرآن پاک یا دیگر جو مذہبی کتاب عقیدے ہیں ان کے حساب سے ان پہ ہاتھ رکھا کہ ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں اور ووٹ ان سے خریدے جا رہے ہیں۔ یہ ووٹوں کی خرید فروخت والا جو معاملہ سامنے آیا ہے، یہ اب ہمارے ایک عطا طاہر صاحب یا مسلم نون کا یہ الزام ہے کہ وہ انہیں پکڑا ہے، یہ لیکن یہ اگر وہ اس کا ان میں ملوث ہیں، اس عمل میں کوئی بھی ہو، یہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، تو اگر اس قسم کے کرائم میں ملوث ہے تو یہ بڑا بلنڈر ہے، اور مطلب یہ جمہوریت اور جو سیاسی جو پروسیس ہے اور الیکشن کا جو ہے اس کے خلاف ہے۔ جو قانون ہے، قانون شکنی تو کسی صورت میں قبول نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ایسا واقع تھا تو عطا طاہر صاحب کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ جا کے اس کو پکڑ کے لائے، یا اگر ایسا معاملہ سامنے آیا تھا تو وہ پولیس کو استعمال کر سکتے تھے، لیکن وہ انہوں نے خود کیا ہے کہ یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ کیا ہوا ہے، اصل معاملہ کیا ہے، واقعی ایسے ہے یا نہیں ہے، یہ تو فیصلہ آباد کا ہے۔ لیکن یہ الزامات، یہ ایک دوسرے کو رد کرنا، یہ جیتنے کے لیے اتنے نیچے سطح کے جانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی ہے، مطلب مسلم نون ہو یا پیپلز پارٹی، اس انداز میں جو ملوث ہے وہ اچھی معاملات میں اس کو اچھے نظر سے نہیں دیکھا جائے گا، اور قانون کے خلاف بھی ہے یہ۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب تو لیاری سندھ میں کہا یہ جا رہا ہے کہ سندھ میں اس کی وہ ان کے 80 سے 100 نشستیں ان کے حصے میں آئیں گی، وہ ان کی پیپلز پارٹی کی دعویٰ ہے۔ کراچی بھی ان کی ہے، تو کراچی میں یہ ایک الگ معاملہ سامنے آیا ہے کہ کچھ دنوں سے جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے اپنے ایک دوسرے پہ جو حملے ہیں یا مارنے ہیں یا لڑائی ہے
رساکشی چل رہی ہے، یہ تو غلط عمل ہے، لیکن اس کو نہ شہر قبول کرے گا، نہ جمہوری انداز ہے یا سیاسی جمہوریت جو ہے اس کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ ماردار یہ تنازع، یہ قتل غارت ماضی کا حصہ رہے ہیں۔ ابھی بھی یہ ہوئی تو انتہائی یہ خراب اور بھیانک انداز ہے، لیکن کیونکہ جو ایم کیو ایم ہے وہ اپنے آپ کو خود ماضی کے انداز میں ابھارنا چاہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی دعویٰ ہے کہ وہ کراچی اس کے حصے میں ہے۔ ویسے تو ایک تاثر یہ بھی سامنے آیا ہے کہ اگر کراچی یا سندھ میں ان کی اکثریت ہوتی تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین لیاری کی جو سیٹ ہے وہ ہمیشہ نشست ہیں، وہ وہاں بھی نہیں جیتا۔ تو کہنے والے یہ بھی کر رہے ہیں، مخالفت اس کو بھی تنقید بنا کر اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لیاری میں جو ان کی اپنی ٹکٹ ہے، نشست ہے، وہاں کیوں نہیں الیکشن لڑ رہے، بلاول بھٹو نے وہاں کیوں چھوڑی ہے۔ نہ صرف یہ، ہم پچھلے ویلاگس میں یہ بھی کہہ کے آئے ہیں، نوشر فیروز ہے، اپنا سجاول ہے یا گھوٹکی ہے، اسی طرح مختلف جامشور ہے، اس طرح مختلف اضلاع میں جو پیپلز پارٹی کی وہ جو طاقتور پوزیشن تھی وہ نہیں رہی۔ ویسے تو پیپلز پارٹی ایک حکمت عملی سے جیتتی آئی ہے کہ بھئی مثلاً کسی ایک جامشور ہو یا کوئی بھی ضلع ہو یا کوئی بھی اپنا جو نشست ہو کسی بھی حلقے پر، وہ پیپلز پارٹی کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہاں کے جو تکڑے شخصیات ہے، وہ جو جیتنے والی شخصیات ہے، ان کو پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کروائی گئی ہے، کیونکہ جب سارے کے سارے طاقتور مطلب مختلف برادریاں یہ جو سندھ میں یا ہر جگہ پہ، یہ پنجاب ہو کہیں بھی ہو، راج برادری جس کے ہم کہتے ہیں، راج برادری بڑا اثر کرتی ہے، تو وہ پیپلز پارٹی کی یہ رہی ہے کہ جہاں بھی جس بھی حلقے کے معاملہ آتا ہے کہ وہ راج برادری کے جو وہ اپنے برادری میں اثر رسوخ رکھتے ہیں ان کو پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرائی گئی جاتی ہے، کسی کو یاری باشی میں، کسی کو کس انداز میں، کسی کو دے دلا کے، مطلب وہ جو بھی طریقے ہیں وہ ان میں فٹ لا کے اس کو لایا جاتا ہے۔ تو اس سے سندھ میں کا یہ جا رہا ہے۔ تو ویسے تو جی ڈی اے کے جو کافی یہ ایک رائے ہے کہ جی ڈی اے اپنا حصہ لے گی، مسلم لیگ نون، جی ڈی اے اور ایم کیو اپنا جو مختلف کمپلیکس جماعتیں، ایم کیو ایم اور پیر پاگارا جو مسلم لیگ وہ جو جی ڈی اے کے پلیٹ فارم پہ ایک سیاسی جماعتیں یہاں بیٹھی ہیں، سندھ میں کام کر رہی ہیں یا اتحاد بنا ہے، اس کے بنیادوں پہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو ٹف دینے کا جو ایک پلان ہے وہ کتنا کامیاب جاتا ہے، اس پہ کوئی بڑی رائے دینے کے بجائے ہم یہ کہیں گے کہ ڈسٹرکٹ میں مثلا نوشہر میں جتوئی فیملی کو، جتوئی غلام مصطفیٰ جتوئی پیپلز پارٹی کے رہے تھے، لیکن جیسے محترمہ بینظیر بھٹو صاحب آئی یا 88 کے بعد الیکشن میں وہ اس نے پیپلز پارٹی سے علیحدگی اختیار کی، اسی طرح مختلف اضلاع میں ایسے طاقتور خاندان ہیں جو گھرانے ہیں وہ پیپلز پارٹی سے الگ بیٹھے ہیں، تو وہ یہ ایک تاثر ہے کہ وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں۔ وہ اگر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر نہ بھی ہوں تو وہ اپنا حلقہ نکال سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ہم جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان ساری پوزیشنز میں یہی سامنے آیا ہے کہ پیپلز پارٹی جو دعویٰ کر رہی ہے تو وہ نون لیگ سے الیکشن میں کوئی بھی اتحاد نہیں کرے گی، وہ اپنی سادی اکثریت حاصل کر لے گی، یا جو ہے اپنے جو کیا کہا جائے پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں، جو آزاد امیدوار بنے ہیں، ان کو مختلف کشش سے لے کر وہ اپنے طرف لائے گے، ان کی ہمدردیاں اور ان کی جو حمایت حاصل کرنے کے لیے وہ مختلف نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں، ان سے باتیں چیتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ تو ان کا خیال ہے، لیکن اس ساری سچویشن میں جو سیاست پہ نظر رکھنے والے ہیں، الیکشنی سیاست پہ جن کی نظر ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ووٹر یا پی ٹی آئی کے جو حمایتی ہیں وہ اب بھی اس رائے پہ کھڑے ہیں کہ یہ جو اس کا یہ بیہیویئر یہی ہے کہ کوئی تبدیلی، جیسے عمران خان کا بیہیویئر ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے لیے،
ان کا ورکر، ان کا ووٹر کا بیہیویئر یہی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی، نون لیگ یا دیگر جماعتوں کو جن کے خلاف عمران خان صاحب مختلف مراحل پہ خطاب کرتے رہے ہیں، ان کے خلاف سخت لہجے میں باتیں کرتے رہے ہیں، وہی رائے یا وہی انداز اس کے ووٹر، اس کے کارکن کا بھی ہے۔ تو پیپلز پارٹی اس ساری صورتحال میں جو پی ٹی آئی کے ووٹ کو کیپچر کرنا چاہتی ہے یا اس کے ووٹرز کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے بھلے یہ نعرہ لگائے کہ وہ سیاسی بلاول بھٹو زرداری جب وزیر اعظم ہوگا تو وہ اس سیاسی قیدی ہے جو ملک میں جو جتنے بھی سیاسی جماعتوں کے کارکن ہیں جیلوں میں یا ان کو رہا کرا دیا ہے۔ یہ ایک رائے ہے، لیکن اس کے یہ اس کا نعرہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہو پائے گا۔ اس ساری صورتحال میں اب جب دیکھتے ہیں کہ بات یہ بن رہی ہے یا اس سارے پورے سینیریو میں ہم جب غور کریں گے اور جو سیاسی صورتحال پر نظر رکھے بیٹھے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو بلاول بھٹو زرداری باوجود اس کے کہ بڑی تقریر انداز میں، زوردار انداز میں اس نے پنجاب کے جو ماٹھا تھا، پنجاب جو ان کے لیے بلیک لسٹ بنا ہوا تھا، اس کے لیے نوگو ایریا بنا ہوا تھا، وہاں اس نے دراڑیں تو ڈالی ہیں۔ اگلے الیکشن یا اگلے مرحلے کے لیے اس کو ممکن ہے بڑی کامیابیاں تو ہو، لیکن اس مرحلے میں الیکشن 2024 ہے یا 8 فروری پر اس کو یہ صورتحال، یہ پوزیشن نہیں آئے گی جو بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی کی خواہش ہے۔ کیوں اس ساری صورتحال کا نٹشل جو ہم تجزیہ کریں، رائے رکھیں، وہ یہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اتحاد سے اگر کوئی حکومت بنتی ہے تو بن سکتی ہے، ورنہ یہ بڑا مشکل ہوگا دونوں جماعتوں کے لیے، نون لیگ کے لیے اس کے لیے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ ہماری درخواست ہے کہ ہمارا پروگرام آپ کو اچھا لگے تو اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مہربانی۔